इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। सिर्फ रिचार्ज से पहले *954# मिलाओ, जो हर पाकिस्तानी चाहे। नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स से पॉजिटिव। इश्तराक में शामिल है पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ। डाउनलोड नाउ, अंदर का शेफ जगाओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। इमरान खान की जो इकोनॉमिक टीम है वो लगता है कि इट इज़ इन प्लेस, और ये टीम अब लगता है कि दे आर गोइंग टू गेट टुगेदर एंड गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। क्या एक्चुअली करना चाहिए, क्या इश्यूज़ हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम डॉक्टर हफीज़ पाशा के साथ, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपने रिसेंटली एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में, जिसमें आपने बड़े सक्सिंक्टली मेंशन किया था कि रेवेन्यू की जो साइड है उसको किस तरह बेहतर करना चाहिए, उसको किस तरह गिवन द इमरजेंसी लाइक सिचुएशन उसको उस पर किस तरह क्या क्या फोकस होना चाहिए। डू यू वांट टू गो इनटू दैट, इनटू डिटेल्स ऑफ दैट? अच्छा, क्या टैक्सेशन? बात ये है कि हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, जो साल अभी गुजरा है 2017-18, उसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो नेट रेवेन्यूज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो गिरे हैं। और यह एक हैरत अंगेज़ बात है कि आम तौर पे साल में 5, 10, 15% तो ग्रोथ होती है, मगर ये पहला साल है जबकि रेवेन्यूज़ में कमी आई है। और उसमें बहुत बड़ी वजह एफबीआर के रेवेन्यूज़ नहीं है जितना अदर टैक्स रेवेन्यूज़ हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो आपके बजट के डेफिसिट में पिछले साल इजाफा हुआ कि हमने टारगेट किया था कि 4.1% जीडीपी का होगा, हुआ कम से कम 6.6, और हमारे अंदाजे के लिहाज से ये तकरीबन 7.5% है जीडीपी का। सो अंडरस्टेटेड बाय 0.9%। दूसरी बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल में की है वो ये है कि रेवेन्यू जो है वो नॉन टैक्स में डिक्लाइन हुआ। बट डॉक्टर साहब, ये तो इन्होंने वो डेफिनेशन ऑफ टैक्स और नॉन टैक्स काफ़ी चेंज भी की थी। जी बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी नहीं, उसकी वजह से नहीं है, ये वही सिस्टम पिछले 3-4 साल से चला आ रहा है। इसमें जो कमी आई है वो 3-4 चीज़ों में है। एक तो आपके जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है वो लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से काफ़ी हद तक उससे रेवेन्यू ख़त्म हो चुकी है। दूसरी तरफ जो कोएलिशन सपोर्ट फंड से डिफेंस रिसीट्स के तौर पर हमें जो पैसे मिलते थे, और पिछले साल टारगेट था कि 147 अरब रुपए मिलेंगे डॉलर्स को कन्वर्ट करके, मिले हमें कोई 14-15 अरब सिर्फ। तो एक बहुत बड़ा गैप उसमें पैदा हुआ। और अब तो आपको पता है कि पिछले दिनों उन्होंने ये कह दिया कि इस साल भी कुछ नहीं देंगे। तो तीसरी तरफ जो कमी आई है वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपके अदर रेवेन्यूज का। उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट अपने एसेट्स को जो बेचती है उससे रेवेन्यूज हासिल करती है, उसमें भी बहुत कमी आई है। लिहाजा इस साल पोजीशन ये कि पहली दफ़ा शायद हमारे तारीख में नेट रेवेन्यूज जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के वो गिरे हैं, तकरीबन 3 से 4% गिरे हैं, और उसके नतीजे में बजट के खसारे में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। सो आप क्या प्रपोज करेंगे कि व्हाट शुड द गवर्नमेंट बी लुकिंग एट? बिकॉज ज़्यादातर जो माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि पूरा टैक्स स्ट्रक्चर को ही रीविजिट करना पड़ेगा, बिकॉज द टैक्स टुडे इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट इक्विटेबल एंड इट इज़ अनॉमलस टू बूट। तो ये 3 जो मेजर फ्लॉज हैं, इसको कैसे मतलब ये तो आपका ख्याल है लॉन्ग टर्म होंगे? इन द शॉर्ट टर्म डू दे हैव टू कंटिन्यू विद द सेम टैक्सेस? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है। बात यह है कि जाते हुए पिछली हुकूमत ने छठा बजट पेश किया था, और उस बजट में काफ़ी मराद दिए गए हैं। ख़ास तौर पे पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट इनकम टैक्स में बहुत उन्होंने कमी अनाउंस की है। अब आप देखिए, पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट को 4 लाख से 12 लाख कर दिया गया, और टैक्स रेट जो मैक्सिमम है 15% ले आए हैं उसको 30% से।
تو اس سے ریونیو لاس بہت ہے. تو اس سال خطرہ یہ ہے کہ جو بجٹ آیا ہے اس کی وجہ سے ریونیو میں کمی آئے گی. ایف بی آر کے ریونیوز میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ان کے ایکچولی ڈاکٹر صاحب if you recall ایف بی آر نے کہا تھا آفٹر دا بجٹ کہ 91 بلین روپیز کا لاس ہوا ہے. بالکل. اور اب آپ سوچئے کہ ٹارگٹ لاس نہیں سوری ریڈیوسڈ ریونیو, لاس تو نہیں کہہ سکتے, ریڈیوسڈ ریونیو. جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس سال کے بجٹ میں ایف بی آر کے ریونیوز میں 550 سے 600 ارب اضافہ آپ نے ٹارگٹ کیا ہے. یہ بہت مشکل ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 4-5 چیزیں کرنی پڑیں گی. ساتھ ساتھ ایک اور نیا ڈیولپمنٹ جو کافی نیگیٹو ہے وہ یہ کہ سیلز ٹیکس کی ریونیوز جو ہیں پچھلے سال کے آخری کوارٹر میں صرف 3% سے بڑھے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس پہ کیئر ٹیکر حکومت نے خاص طور پہ ٹیکس ریٹس کم کر دیے تھے تاکہ قیمتوں میں اضافہ نہ ہو, اس لیے کہ جو باہر کی قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کے نتیجے میں ریونیو سیلز ٹیکس کی گروتھ کافی حد تک ختم ہو چکی تھی. تو اب آپ بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ اگر ریوائزڈ بجٹ, ریوائزڈ فائنانس بل نئی حکومت نہیں پیش کرتی, انہیں اس وقت تک پیش کر دینا چاہیے تھا تاکہ سپٹمبر 2 مہینے تو گزر گئے. جی سر, 2 مہینے out of 12 are already gone. بالکل. We'll take a short break here. We'll be right back. Please stay with us. Welcome back ladies and gentlemen. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے جی 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فوراً کرنا ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ نئی حکومت آنے کے فوراً بعد اپنی پلاننگ کر کے آپ ایک فائنانس بل ریوائزڈ اور کوشش کرتے کہ ایک نیا ریوائز بجٹ پیش کرتے. وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. 3-4 چیزیں کرنی. ایک تو جو مراد دیے گئے انکم ٹیکس میں کم از کم آدھا جو ہے اس کا حصہ واپس لینا ہے. دوسری طرف پچھلے 4-5 سال سے ہم نے امپورٹ ڈیوٹیز میں کافی کمی کر دی ہے, اور آئی ایم ایف پروگرام میں ہم پر پریشر پڑا کہ ہم اپنے ٹریڈ کو لبرلائز کریں. اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے ٹیرفز کا لیول جو ہے 30% میکسیمم سے گرا کر 20% پہ لے آئے. اس کی نتیجے میں امپورٹس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا, آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال. تو اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ عرصے کے لیے کم از کم اس کو واپس کم از کم 25 یا 30% تک لے جائیں تاکہ امپورٹس پہ کچھ کمی ہو, اور اس کے نتیجے میں ریونیوز میں بھی سگنیفیکنٹ اضافہ ہو سکتا ہے. تیسری طرف ہمیں سیلز ٹیکس کے نظام کو پھیلانا ہے, انکم ٹیکس کے نظام کو پھیلانا ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ یو سم تھنگ. یہ جو لاسٹ آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی اپلوڈیڈ آن دی ویب سائٹ ان مارچ 2018, وہ کہتے ہیں, اور اس پہ I'd like your comment, وہ کہتے ہیں, and I'll read it out to you, regulatory duties on imports, cash margin requirements and the export support package are unlikely to facilitate a sufficient external adjustment in the absence of continued exchange rate flexibility. These measures may also adversely impact competitiveness in the medium term with distortions and increased dependency on regulatory protection and fiscal incentives. Staff, yani IMF staff, recommends to remove these duties and cash margin requirements as soon as conditions allow. So what you're saying is those conditions do not allow right now to remove them, right? But we should go towards that. Do you agree with this? IMF کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی ملک ہو وہ اپنے جو دروازے ہیں وہ کھول دیں اور ٹریڈ میں اضافہ ہو. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ افسوس کی بات ہے کہ امپورٹس میں زیادہ اضافہ ہوا, ایکسپورٹس میں نہیں ہوا. دیکھیے ریگولیٹری ڈیوٹیز کے بھی میں خود خلاف ہوں, اس لیے کہ اس کی وجہ سے سمگلنگ اور انڈر انوائسنگ بہت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. البتہ تو ٹرینڈ ہے ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہونے کا, رائٹ؟ تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. کیش مارجن ریکوائرمنٹس آن دی ادر ہینڈ, اگر امپورٹرز اسپیکولیٹ کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کرنسی کچھ ہفتوں میں یا کچھ دنوں میں گرنے والی ہے تو لہٰذا ایل سیز بڑھاؤ, جلدی امپورٹ کرو, تو اس کو روکنے کے لیے کیش مارجن ریکوائرمنٹس عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. اور ابھی جو کیش مارجن کیے گئے ہیں وہ بہت محدود انداز میں کیے گئے ہیں, ہمیں اس کو پھیلانا پڑے گا.
تیسری طرف جو اصل چیز ہے کہ امپورٹس جو ریسرچ میرے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس وغیرہ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹس پر اتنا زیادہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو امپورٹس کی والیوم کو کم کرنی ہے تو آپ کو ڈیوٹیز میں اضافہ کرنے پڑے گا, کیش مارجنز ریکوائرمنٹس لانے پڑیں گے, اور کچھ کیسز میں خاص طور پہ چائنیز امپورٹس پر ہمیں ٹیرف کوٹاز لگانا پڑے گا. تو یہ سارا ایک پورا پلان آف ایکشن ہے. امید یہ ہے کہ منسٹری آف کامرس اس پہ کام کر چکی ہوگی. ایک نیا فائنانس بل آئے تو ہم دیکھیں کہ امپورٹس کی کنٹرول کس طرح کیا جا رہا ہے, ایکسپورٹس کو کس طرح انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. یہ اہم ہے, ایبسولوٹلی ٹاپ پرائیورٹی. اور افسوس اس بات کا ہے ابھی تک بجٹ پیش ریوائزڈ بجٹ نہیں آیا ہے, جو نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب, so essentially what you are recommending is کہ because we are in a critical situation, fire fighting measures جو ہیں وہ required ہیں کہ جو existing tax base ہے اسی سے پیسے نکالے جائیں, اور وہ جو long term ہمارا objective ہونا چاہیے to reform the tax system, that should be phased in later. Is that your دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ ہوگا. ایک تو یہ کہ انکم ٹیکس میں ہم اس سال بجٹ میں ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا ریکوائرمنٹ کمپلسری کہ گاڑی خریدنا ہو تو آپ کے پاس انکم ٹیکس ریٹرن ہونا چاہیے, یا اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں 40 لاکھ کے اوپر تو اس کا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. اس طرح دو اور چیزوں پر ہمیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ایس سی سی پی میں جو کمپنیز کی رجسٹریشن ہے وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے. دوسرا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کے پروفیشنل ایسوسیشنز وغیرہ جو ہیں اس کی ممبرشپ شوڈ بی لنکڈ ٹو فائلنگ انکم ٹیکس ریٹرنز. اس سے بیس میں اضافہ ہوگا. دوسری طرف سیلز ٹیکس کے نظام میں امپورٹ سیلز ٹیکس پہ لگائیں, سروسز پہ لگائیں. یہ بہت اچھا پوٹینشیل ریونیو سورس ہے, اس کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا. انڈیا نے بہت ایکسپلائٹ کیا اور ریونیوز بہت حاصل کیے ہیں. What about the stock market? آپ نے اسٹاک مارکیٹ پہ اس سال ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو. آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ, اس نئی گورنمنٹ آنے کے بعد سے مارکیٹ تقریباً گرتا رہا ہے, 1300 پوائنٹ گر چکا ہے. تو اس وقت ہم کیپٹل مارکیٹ کو چھونا نہیں چاہتے, اس لیے کہ خطرہ یہ کہ باہر کا پیسہ یہاں سے جلدی چلے جائے گا. البتہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل گینز جو ہے وہ پراپرٹیز پر آپ بالکل کریکٹ انداز میں لگائیں, اور اس کو انشور کریں کہ ہم کچھ حد تک یہ جو ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم ڈائیورٹ کریں ٹورڈز پروڈکٹیو انویسٹمنٹ. سو کیپٹل گینز ٹیکس آن پراپرٹی وی آر اسٹرانگلی ریکمینڈنگ. Okay, all right, we'll take a short break again, Dr. Saab. We'll be right back. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. Dr. Saab, this is our major problem, major issue we dealt with is our debt problem, both external and external one is very acute. جیسے کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرامز کیے ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو how would you suggest that we deal with this? Because immediately تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں پیسے کی billions of dollars کی ضرورت ہے. اسد عمر نے 9 بلین کا ہے, غالباً آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ زیادہ چاہیے. ڈیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ دیکھیے اس وقت دنیا میں کافی ٹرموائل ہے. ایک تو اینٹی گلوبلائزیشن امریکہ نے شروع کر دی, ٹیرف پروٹیکشن. دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ گلوبلی بڑھتے جا رہے ہیں. اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ جو نیگیٹو ہے باقی ملکوں کے لیے کہ ڈالر اپریشیٹ کر رہا ہے اور پاؤنڈ, ین, چائنیز یوان, ہماری کرنسی سب گر رہے ہیں. اور سٹاک مارکیٹس جو ایمرجنگ سٹاک مارکیٹس اس سے پیسہ باہر جا رہا ہے. یہ سارے نیگیٹو ڈیولپمنٹس ہیں اور وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دیز ڈیولپمنٹس. اب پرابلم اس میں جو ڈیٹ کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے اس وقت بانڈز فلوٹ کرنا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ایک تو ہماری اپنی ریزرو پوزیشن خراب ہے. اب آپ سوچئے ترکی جو ہے جو اس کی پر کیپٹا انکم ہم سے 5 گنا ہے, وہ بانڈز جو فلوٹ کر رہا ہے انٹرنیشنلی 19% انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہے. تو لہٰذا ایکسس ٹو ڈیٹ اینڈ کیپٹل مارکیٹس از بیکمنگ مور ڈیفیکلٹ. لہٰذا ہمیں پوری کوشش اس لیے کرنی ہے کہ ہمارا جو فائنینسنگ گیپ ہے
وہ ہم پالیسیز اور اپنے ڈومیسٹک میجرز کے تھرو جس حد تک ہو سکے کم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ باہر سے پیسے آنے کا جو رفتار ہے اس کا کم ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ So essentially what you're saying is کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ڈیٹ ہے اس پہ جو اسد عمر نے 9 بلین کہا تھا، do you agree with that figure or you think it's much higher؟ دیکھیں وہ میرے خیال سے، میرا تو اندازہ یہ ہے کہ 9 بلین کی ریکوائرمنٹ آپ کی صرف 6 مہینے کی ہے۔ پہلے انہوں نے 12 بلین کا فگر مینشن کیا تھا، اب پتہ نہیں 9 بلین کہاں سے لے آئے ہیں۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ لگ بھگ 18 ارب ڈالر کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور اس سے اگر کم کرنا ہے ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا پڑے گا۔ 18 بلین تو بہت ہی چیلنجنگ ہے، تو we need to go into what short-term credit, if we can't sell bonds or anything, what about what عمران خان is saying کہ ہم اپنا جو ہمارا جو ڈائسپورا بانڈز ہیں جو پاکستانیز باہر ہیں سیٹلڈ ہیں ان کا کریں گے؟ جی وہ ضرور کریں، مگر اس کا والیوم جو ہوگا وہ اتنا زیادہ شروع میں 2 یا 3 ارب ڈالر تک مل جائے تو ہم بڑے خوش ہوں گے۔ آپ کی ریکوائرمنٹ اس سے بہت زیادہ ہے، اور آپ کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کسی طرح سے اس سال جلد سے جلد اقدامات لے کر اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا گیپ کو کم کرنا ہے، اس لیے کہ جتنی ریکوائرمنٹ آپ کی بڑھتی جائے گی اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں بہت مشکل ہو جائے گا۔ تھینک یو فار بینگ آن دا شو ڈاکٹر صاحب۔ صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا وہ کافی فلاڈ رہا ہے ڈیورنگ دا ٹینیئر آف اسحاق ڈار اینڈ دین مفتاح اسماعیل۔ ان کو چاہیے ہے جو نیو ایڈمنسٹریشن ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو اسٹرینتھن امیجیٹلی کرے، اور جو ایکچوئل ڈیٹا ہے وہ آپ کریں۔ اسی کی یہی وجہ ہے کہ اسد عمر صاحب کبھی کہتے ہیں کہ 9 بلین کا گیپ ہمیں چاہیے، 9 بلین ڈالرز چاہیے، بعض اوقات کہتے ہیں 12 بلین ڈالرز چاہیے۔ سو ڈیفیسٹ کا بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 6.6% نہیں ہے according to sort of carefully worked out data, rationalized data, it's closer to 7.5%. میرے لحاظ سے تو اس سے بھی higher ہے, but in any case there is a need to have a very very strong Pakistan Bureau of Statistics. اجازت دیجیے اس کے ساتھ, thank you.